बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा मौजू है मुतबादिल तिब, आल्टरनेटिव मेडिसिन, हकीकत, फ़वाइद और उसके नुकसानात। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू मुतबादिल तिब्बी यानी आल्टरनेटिव मेडिसिन है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में लोगों में बहुत दिलचस्पी भी है और बहुत सी गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं। बाज़ लोग जड़ी बूटियाँ, होम्योपैथी, आकुपंचर, योगा, मुराकबा, मसाज, ग़िज़ाई सप्लीमेंट और दूसरी रवायती या कुदरती तरीक़ों को सेहत के लिए मुफीद समझते हैं, जबकि बाज़ लोग इन तरीक़ों को मुकम्मल तौर पर गैर साइंसी करार देते हैं। हकीकत यह है कि हर मुतबादिल इलाज को एक ही मेयार से नहीं देखा जा सकता। कुछ तरीक़ों पर साइंस तहकीक मौजूद है और बहुत सारे ऐसे हैं मखसूस हालात में फ़ायदे के शवाहिद मिलते हैं, जबकि कुछ तरीक़ों के बारे में शवाहिद महदूद हैं, मुतज़ाद हैं या नाकाफ़ी हैं। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम इलाज के दावे के बजाय साइंसी सबूत, हिफाजत और मरीज़ की ज़रूरत को मद्देनज़र रखें। अमेरिकन नेशनल सेंटर ऑफ कॉम्प्लिकेटरी एंड अल्टरनेटिव हेल्थ यानी NCCIH के मुताबिक अगर कोई गैर रवायती तरीका आम तबी इलाज के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसे अमूमन कम्पलेटरी कहते हैं, जबकि साबितशुदा तिबी इलाज की गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करना अल्टरनेटिव कहलाता है। अल्टरनेटिव हेल्थ में दोनों तरीक़ों को बाकायदा और मजबूत अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। मुतबादिल तिब क्या है? एक बहुत वसी सलाह अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुतल्लिक है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हर्बल या जड़ी बूटी तरीका इलाज, इसमें दूसरा है ग़िज़ाई सप्लीमेंट, तीसरा है होम्योपैथिक, चौथा आकुपंचर, योगा, मुराकबा और मसाज, थाई ची, बारवायती तिबी निज़ाम, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई और तर्ज़ ज़िंदगी के तवस्सुत से इलाज। लेकिन यहाँ एक बात अहम समझना ज़रूरी है, कुदरती होना हमेशा महफूज और मौसर होने की ज़मानत होता है। मिसाल, कोई पौधा कुदरती है लेकिन इसमें से कमियाई अज़ा हो सकते हैं जो जिस्म में ताकतवर असर डालें, दूसरी दवाओं के साथ ताअम्मुल करें या बाज़ अफराद के लिए नुकसानदेह साबित हों। इसलिए कम्प्लेमेंट्री अल्टरनेटिव में फ़र्ज़ करें एक मरीज़ को कमर का दर्द है और वो डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा या फ़िज़ियोथेरेपी के साथ मुनासिब वर्जिश, योगा या किसी दूसरी तर्ज़ ज़िंदगी को इस्तेमाल करता है, उसे कम्प्लेमेंट्री अप्रोच कहा जा सकता है। लेकिन अगर यही मरीज़ डॉक्टर के ज़रूरी इलाज को छोड़कर सिर्फ किसी गैर साबितशुदा तरीके इलाज पर इंसार करे तो उसे अल्टरनेटिव इस्तेमाल कहते हैं। यह फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि बाज़ इलाजों में बीमारियों के साथ साथ ख़तरनाक हो सकता है। इस वजह से सेहत के लिए ज़िम्मेदाराना पैगाम होना चाहिए। NCCIH भी यही मशवरा देता है कि ऐसा तरीका इलाज जिसकी मौसूसियत और हिफाजत साबित ना हो उसे मौसर तबी इलाज करार देना सही नहीं है। जड़ी बूटियाँ और हर्बल मेडिसिन। मुतबादिल तिब में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत कदीम है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, अरब दुनिया और कई दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ़ पौधों को रवायती तौर पर सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग हर्बल सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जदीद दौर में अहम सवाल यह है क्या हर जड़ी बूटी हर बीमारी का इलाज कर सकती है? जवाब है नहीं। किसी जड़ी बूटी के बारे में कहना हर बीमारी का वो इलाज कर सकती है साइंसी एतबार से दुरुस्त नहीं है। जड़ी बूटियों पर भी वही बुनियादी सवाल होने चाहिए जो किसी दवा के बारे में होते हैं। इसमें फ़ाइल अज़ा कैसे हैं, मुनासिब मक़दार क्या है, क्या इसकी अफादियत इंसानों में तहकीक से साबित है, इसके मुज़र असरात क्या हैं, क्या ये दूसरी दवाओं के साथ ताअम्मुल करती है, इसकी तैयारी में मियारी और सफाई का ख्याल रखा जाता है या नहीं। दवाओं के हर्बल सप्लीमेंट के मुताबिक NCCIH असरात को कम करने के लिए जो अपना मौक़िफ़ देता है वो ये कहता है कि असरात को कम करने या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में यह ताअम्मुल ख़तरनाक भी हो सकता है। मसलन जॉन वर्ड्स
کئی ادویات کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے۔ اس طرح کئی دیگر نباتاتی مصنوعات بھی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ڈپریشن، خون پتلا کرنے والی ادویات دوسری دواؤں کے ساتھ مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص پہلے سے دوائیں لے رہا ہے تو اسے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو اپنی ہربل پروڈکٹ کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ کیا ہربل کا مطلب محفوظ ہے؟ یہ ایک عام بہت غلط فہمی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ تو جڑی بوٹی ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ جڑی بوٹی بھی جسم سے حیاتیاتی اثر پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کے فوائد کے ساتھ خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ بعض سپلیمنٹس میں معیار کا مسئلہ، غلط مقدار یا آلودگی بھی ہو سکتی ہے۔ NCCIH کے مطابق بعض سپلیمنٹ ڈائریکٹلی میں آلودگی یا ایسے غیر ظاہر شدہ اجزاء پائے جانے کے خطرات موجود رہتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اچھی ویڈیو کا پیغام یہ ہونا چاہیے، قدرتی چیز استعمال کریں مگر سب سمجھداری کے ساتھ۔ ہومیوپیتھی کیا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ ہومیوپیتھی ایک معروف متبادل طبی نظام ہے جس کی بنیاد تقریباً 200 سال پہلے جرمنی میں رکھی گئی۔ اس میں بنیادی نظریات میں لائک کیور لائک اور بہت زیادہ ڈیلوشن یعنی انتہائی کم مقدار میں مادے کے استعمال کا تصور موجود ہے۔ ہومیوپیتھی کے بارے میں لوگوں کی ذاتی تجربات بہت مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن NCCIH کے مطابق ہومیوپیتھی کی حمایت کے لیے محفوظ قابل اعتماد ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ذاتی تجربہ لازماً سائنسی تحقیق جانچتی ہے۔ کسی علاج کا فائدہ قدرتی طور پہ بیماری کے لیے بہتر ہونا یا دوسرے عوامل کے مقابلے میں واقعی علاج کی وجہ سے کتنا ہے۔ یہ ایک اور اہم بات ہے کہ کچھ ہومیوپیتھی پروڈکٹ بہت زیادہ ڈائلوٹ ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کو خود بخود ضرور سمجھنا درست ہے۔ بعض مصنوعات میں قابل ذکر مقدار میں فعال اجزاء موجود ہو سکتے ہیں اور ان سے ڈرگ میں اریٹیشن کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ آکوپنچر ایک روایتی طریقہ ہے جس میں جسم کے آکوپنچر مختلف مقامات پر باریک سوئیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں جدید تحقیق مختلف بیماریاں علاج میں بھی جاری ہیں۔ NCCIH کے مطابق کرونک کچھ قسم کے درد، کینز، آرتھرائٹس اور نیک پین، بیک پین، لوور پین سے فائدہ ملنے کے شواہد موجود۔ آکوپنچر کے درد میں مائیگرین اور ٹینشن ہیڈیک ہیں۔ کوئی لوگوں کے حوالے سے بھی فائدے کے شواہد سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں بھی اصول یہی ہے کہ ایک علاج ہر مرض اور ہر بیماری کے لیے یکساں مؤثر نہیں ہے۔ اگر آکوپنچر کرانا ہے تو تربیت یافتہ اور مناسب طریقے سے علاج کرانے کے لیے کسی آکوپنچرسٹ کا انتخاب ضروری ہے۔ یوگا اور جسمانی صحت۔ یوگا کو صرف ایک روحانی یا مذہبی سرگرمی سمجھنا درست نہیں۔ جدید دور میں اسے ایکسرسائز، اسٹریچنگ، بریتھنگ اور ریلیکسیشن کی مختلف عناصر کے مجموعے کے طور پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ NCCIH کے مطابق سٹریس ویلنس کے مطابق یوگا عمومی اور بعض لوگوں میں نیند کی علامات کے حوالے سے ڈپریشن یا انزائٹی کا فائدہ دے سکتا ہے، اور کچھ تحقیق میں کمر اور گردن کے دردوں کے لیے بھی فائدہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن یوگا ہر شخص کے لیے ہر طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ کچھ حرکات سے چوٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر انہیں غلط طریقے سے کیا جائے۔ اس لیے اپنی جسمانی حالت کے مطابق ورزش کریں اور ضرورت پڑنے پر ماہرین سے رابطہ ضرور رکھیں۔ آج کل کے دور میں ذہنی دباؤ، خوابی اور انزائٹی بہت سے مسائل پیدا کر رہی ہے، جن میں NCCIH کے مطابق بہت سی علامات کو کم کرنے میں انزائٹی بعض لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اگرچہ ہر حالت کے لیے تحقیق کا معیار اور نتائج یکساں نہیں ہے۔
اگر کسی کو خطرناک بیماری کے بنیادی علاج کے لیے سٹریس طور پر پیش کرنا درست نہیں، لیکن اس کے ایک حصے کو اوور آل ویل بیلنگ اور مینجمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کیا تائی چی بیجس مائنڈ باڈی پریکٹس ایک قدیم چینی اور آہستہ آہستہ کنٹرول شدہ حرکات، جسمانی توازن اور سائنسی توجہ پر مشتمل ایکسرسائز ہے۔ بہتر اسٹیبلٹی اور تائی چائی بیلنس کے مطابق نیشنل NCCH کے مطابق کین اور بیک پین کرنے، بعض اقسام کے کرونک کے درد کو کم کرنے اور بعض کو آسٹیوتھرائٹس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ کوالٹی آف لائف میں کنڈیشن، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے ایکسرسائز اہم ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایکسرسائز اپنی جسمانی صلاحیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن اور کینسر، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ کینسر کے مریض کو اکثر ایسی مصنوعات یا علاج کے دعوے سننے کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں بوٹی یا متبادل علاج کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے دعووں سے انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ کمپلیریٹی اپروچ کے مطابق کسی بھی پریونٹ کیور میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ کینسر کو کمپلیریٹی اپروچ کرتی ہے، البتہ کچھ بعض یوگا، مائنڈ فلنس اور آکوپنچر جیسے کو سمٹم یا سائیڈ ایفیکٹ مریض میں علاج کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس لیے کینسر کے مریض کو کسی سرجن، ریڈیالوجسٹ کو تجویز کردہ علاج کو کسی غیر ثابت شدہ علاج سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ کینسر میں متبادل علاج کے نام پر مؤثر علاج میں تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن کیا ہمیشہ نقصان دیتی ہیں؟ جواب ہے اس کا نہیں۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن کی ہر چیز بے فائدہ یا خطرناک ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کچھ کمپلیریٹی اپروچ کے بارے میں مخصوص حالات میں مثبت سائنسی شواہد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ریسرچ کے مطابق یوگا، آکوپنچر، میڈیکیشن اور تائی چین ہومیوپیتھی مخصوص علامات یا کوالٹی آف لائف میں مدد دے سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ طریقوں کے بارے میں شواہد ناکافی ہیں یا متضاد ہیں۔ آپ کہتا ہے کبھی کبھی مریض کو کسی علاج کے بعد واقعی بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس بہتری کی وجہ صرف دوا کا مخصوص صحتی اثر نہیں ہوتا۔ مریض کی امید، علاج پر اعتماد، ڈاکٹر یا پریکٹیشنر کے ساتھ توجہ، تعلق، آرام اور بیماری کا قدرتی طور پر بہتر ہونا بھی تجربے پہ اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے سائنسی تحقیق میں دوسرے مضبوط تحقیقی علاج کے لیے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ معلوم کیا جا سکتا ہے علاج کا حقیقی اثر کتنا ہے۔ اس مقصد کے لیے مریض کے تجربے کی توہین کرنا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ علاج کو وسیع پیمانے پر کس حد تک قابل اعتماد سمجھا جائے۔ میرائکل کیور، میرائکل کو دوسری سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، ویب سائٹ پر کبھی کبھی ایسے دعوے نظر آتے ہیں یہ نسخہ ہر بیماری ختم کر دے گا۔ ڈاکٹر اس راز کو چھپاتے ہیں۔ صرف 7 دن میں شوگر ختم، کینسر کا 100% علاج، ایک جڑی بوٹی سے ہر مسئلے کا علاج۔ ایسے دعووں سے بہت محتاط رہیں۔ لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ صحت کی معلومات کو دیکھا جائے کہ معلومات کہاں سے آئی ہیں، کیا دوا حقیقت سے بہت زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے پیچھے معتبر تحقیق موجود ہے، کیا معلومات دینے والا دراصل کوئی چیز فروخت کر رہا ہے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن اہم اصول 10 استعمال کرتے ہیں۔ پہلا اصول، اپنی بیماری درست تشخیص کروائیں۔ دوسرا اصول، خطرناک یا شدید علامات میں فوری طبی مدد لیں۔ تیسرا اصول، اپنی پرسکرائب میڈیسن خود سے بند نہیں کریں۔ چوتھا اصول، ڈاکٹر کو بتائیں کہ وہ کون سی جڑی بوٹی استعمال یا سپلیمنٹ آلٹرنیٹیو تھراپی استعمال کر رہے ہیں۔ پانچواں اصول، نیچرل کو سیف کا متبادل نہ سمجھیں۔ چھٹا اصول، ڈوز اور کوانٹٹی کے بارے میں
کوالٹی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ 7واں اصول، اگر کوئی شخص 100% کیور کا دعویٰ کرے تو محتاط رہیں۔ 8واں اصول، حاملہ خواتین، بچے، بزرگ اور کرونک ڈیزیز والے افراد خاص احتیاط کریں۔ 9واں اصول، اگر کوئی سپلیمنٹ دوسری دواؤں کے ساتھ اگر ایگریویشن کر جائے یا پہلے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کر لیں یا اریٹیشن کرنا پیدا کر دیں تو لازمی ڈاکٹر کو بتائیں۔ دوا اور پروڈکٹس کا آپس میں تعلق، فرض کریں ایک مریض خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہا ہے، اگر ساتھ کوئی ہربل سپلیمنٹ شروع کر دیتا ہے، اگر وہ دوائی سپلیمنٹ دوا کے اثر کو بڑھا دیتی ہے، بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سپلیمنٹ دوا کے اثر کو کم کر سکتی ہے، اس دوا کو ہربل پروڈکٹ کے مطابق جن کا ایگریویشن ہو تو ایسی دواؤں سے تھوڑا سا محتاط رہیں اور اپنے ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کر لیں۔ متبادل طب کا بہتر سے مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ میری رائے میں آلٹرنیٹو میڈیسن کا مستقبل کا بہترین راستہ اویئرنیس بیس آلٹرنیٹو ہیلتھ کیئر ہے، لیکن آلٹرنیٹو کی اپنی خصوصیت ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی جہاں مناسب و جدید طب اور کمپلیمنٹری اپروچ ایک دوسرے کے مخالف سمجھنے کے بجائے سائنسی تحقیق کی بنیاد پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثلا کرونک پین کے مریض کے لیے ڈاکٹر کی تشخیص اور ضروری علاج کے ساتھ مختلف ایکسرسائز، لیکن ہر چیز کا فیصلہ مریض کی بیماری، عمر، دواؤں اور مجموعی صحت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے سب سے اہم پیغام، اگر آپ آلٹرنیٹو میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 3 الفاظ یاد رکھیں: ایفیکٹنس، سیفٹی اور کمیونیکیشن۔ یعنی ایفیکٹنس، کیا اس علاج کے فائدے کا قابل اعتماد سائنسی ثبوت ہے؟ سیفٹی، کیا یہ ڈرگ مضر اثرات سے پاک ہے؟ اپنے ڈاکٹر کو بتایا گیا۔ کمیونیکیشن، وہ بہتر ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو بہت سارے نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ دوستو، آج جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کا سب سے بہتر مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں دعوے نہیں، ثبوت دیکھیں، قدرتی چیز کے ساتھ احتیاط کریں، اپنی دعائیں خود سے بند نہیں کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید مستند صحت کے لیے معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، سمجھداری اور درست فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔